اور बहुत दिली भी एक ताल्लुक़ है मेरा सूरह यूसुफ़ से, एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि सबसे पहले जो सूरह मैंने तफ़सीर से पढ़ी थी डिटेल में, सूरह यूसुफ़ थी। और मुझे याद है कि मैं डेवो में था और मैं जीआई के यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो उस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज़ अ गुड एज। तब ये स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, टाइम इतना ज़ाया नहीं हम करते थे, तो आई वाज़ एक्चुअली रीडिंग द तफ़सीर बुक इन बुक फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा, ज़ाहिर है हर इंसान कुछ ना कुछ तकलीफ़ से और आजमाइशों से गुज़रा होता है, तो ये आया मेरे लिए उस दौर में भी बहुत ज़्यादा ईमान बूस्टिंग थी और बड़ा इस आया ने मुझे खड़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक ख़ास ऐसे टाइम पे जब आई वाज़ वेरी डाउन। एंड दैट इज़ ये वाक़या कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएँ में फेंक दिया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो व्हेन दे टुक हिम आउट एंड एग्रीड टू पुट हिम इनटू द बॉटम ऑफ द वेल बट वी इंस्पायर्ड हिम औहैना इलैहि, और हमने वही की, इंस्पायर किया उसको, क्या कहा कि यू विल श्योरली इन्फॉर्म देम समडे अबाउट दिस अफेयर ऑफ देयर्स व्हाइल दे डू नॉट परसीव। इसको थोड़ा सा अनपैक मैं करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि देखें, दिस आया टीचेज अस कि हिटिंग रॉक बॉटम इज़ ऑफन द स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी, नॉट नेसेसरीली द एंड। यानी दैट वेल वाज नॉट द ग्रेव ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, दैट वाज द क्लासरूम ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इट टॉट हिम सो मैनी थिंग्स। रेजिलियंस क्या है, सबसे पहले मैं ये बयान कर दूं ऑडियंस को कि द एबिलिटी टू बाउंस बैक, दैट इज़ रेजिलियंस। और इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। रेजिलियंस के बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं, साइकोलॉजिकली स्टडी किया जाए, इसमें ऑप्टिमिज्म है, इसमें होप है, इसमें सीख कर आगे बढ़ना है, ठीक है ना, लर्निंग फ्रॉम वट एवर इज़ हैपनिंग। यानी वो जो एक कोट भी है ना कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू मेक लेमनेड, तो ये रेजिलियंट लोगों की एक वो निशानी है कि वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत एक ट्रॉमेटिक इवेंट हमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा वो ही इज़ अबाउट टू बिकम वेरी लोनली, ऑल अलोन इन डार्कनेस। वहाँ पे रात जब हुई होगी, क्या सीन हुआ होगा, फिर बाहर वुल्फ उनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी। सो कोई और होता, मेरे तो ख्याल में शायद अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर देता। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने उसी वक्त उन्हें काम डाउन भी किया। अल्लाह ताला ने उनको यानी इंस्पायर किया, उनके दिल में ये बात डाली कि एक वक्त आएगा कि तुम इन्हें बता रहे होगे हालात क्या हैं। सो दिस मीन्स ये बात क्यों अल्लाह ताला कोट कर रहे हैं कि देखिए हर मज़लूम के लिए ये आया कितनी मोटिवेशनल है, कितनी पावरफुल है कि अल्लाह ताला तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला को पता है तुम्हारे साथ क्या जुल्म हो रहा है और अल्लाह ताला तुम्हें बड़ा स्टेटस देगा। अच्छा, इसी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप देखिए कि ही फाउंड मीनिंग इन ऑल दिस। एनीवन एल्स वुड हैव टर्न्ड बिटर, वेरी बिटर, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकेम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल विद अ वेरी हाई पोटेंशियल। और उसके बाद आप देखें कि उस मौके पे वो अपने भाइयों को माफ़ फरमा रहे हैं जब कोई और होता है वो पनिश कर देता। यानी ही हैड ऑल द एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू पनिश देम, यानी वो किंग की पोजीशन पे बैठे हुए, एक सीट पे बैठे हुए। तो क्या वजह थी कि वो इतने पॉजिटिव बन गए? तो थोड़ा सा मैं वो साइकोलॉजिकल एंगल से इंशाल्लाह ताला समझाना चाहूँगा कि देखिए डार्कनेस और आइसोलेशन में जब बहुत से लोग लोनलीनेस और डिस्पेयर का शिकार होते हैं, उस वक्त उन्होंने तवक्कुल शो किया, उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला के प्लान को समझा। और ये एक तरबियत भी थी, याकूब अलैहिस्सलाम की भी तरबियत थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा यूथ को कि देखो इससे पहले कि तुम पर कोई डार्क टाइम आए, कोई लोनलीनेस एंड डिस्पेयर का टाइम आए, दीन का इल्म हासिल कर लो, अल्लाह ताला के बारे में जान लो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें उस मौके पे बहुत फ़ायदा देंगी और ये चीज़ें तुम्हें हील होने में बहुत फ़ायदा देंगी। अगर दीन का इल्म नहीं है, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम भी बार बार बच्चों कह रहे हैं ना कि मुझे अल्लाह से वो पता है जो तुम्हें नहीं पता, यानी इल्म की बेसिस पे कह रहे हैं ना। तो इल्म जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इंसान का बहुत बड़ा वेपन बन सकता है अगर सही से हासिल किया जाए, और अल्लाह ताला के बारे में स्पेशली जो नॉलेज है। और फिर हम देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो फ्रॉम पिट टू पैलेस, दिस इज़ सो इंस्पिरेशनल कि एक बच्चा जो है वो पिट से शुरू होता है और फिर वो पैलेस तक जाता है और वो पैलेस में अपना मुकाम बनाता है और उसके बाद सुभान अल्लाह उनको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाती है। दिस इज़ रियल स्टोरी। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल हैं कि व्हाट मे बी लुकिंग लाइक दी एंड इज़ एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी ग्रेट, प्रोवाइडेड कि आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें, प्रोवाइडेड यू नो कि अल्लाह ताला देख रहा है, प्रोवाइडेड आप फॉरगिवनेस के साथ चलें, एहसान के साथ चलें। जैसे अल्लाह ताला ने मोहसिनीन का बार बार तज़किरा किया है सूरह यूसुफ में। अल्लाह ताला को मोहसिनीन से मोहब्बत, और मोहसिनीन कौन होते हैं? जो एक्सेलेंस के साथ चलते हैं, जो एक्स्ट्रा करते हैं।
یعنی یوسف علیہ السلام نے جیسے معاف کر کے دکھایا کہ وہ محسن کیوں تھے. سو یس میرے لیے یہ آیا بہت انسپریشنل ہے. اور آج یوتھ جو لونلی فیل کرتے ہیں, ڈسپیئر فیل کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ یہ سیکھیں کہ لائف از ناٹ اینڈنگ یٹ. انشاءاللہ یہ وونڈز آپ کو ایمپتھی بھی سکھائیں گے. دیکھیں جو انسان خود پین سے گزرا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے پین بہت زیادہ فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ بھی بنے, ایمپیتھیٹک بھی بنے, اور بہت میننگ فل انڈیویجول بنے, کیونکہ انہوں نے پرابلم کو ان دا رائٹ وے ہینڈل کیا. تو ہمیں رائٹ وے میں پرابلم کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اس سارے سے. جزاک اللہ خیر. اچھا, میں اس میں نا یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے مینشنڈ, اس میں سے نا میں ایک بڑی پروفاؤنڈ کچھ آیات ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, لیکن اس کے اندر سے جو ایک لیسن ہمیں ملتا ہے اور اس کو میں جوڑنا چاہوں گا کسی اور چیز کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, ورڈز, وہ بامعنی ہوتے ہیں, دے کیری میننگ. اور اگر تو ایک ورڈ ہے اس کا میننگ میرے ذہن میں کچھ ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے, تو پھر ہم سیم پیج کے اوپر نہیں ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی, اور اس دعوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کیونکہ لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کی اللہ سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی, یا ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ ان کے اہل کو, اہل کہتے ہیں فیملی کو, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے گا. تو جس وقت فلڈ آیا ہے اور بڑی بڑی ویوز آنا شروع ہوئی ہیں, تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ, اور کشتی میں میرے ساتھ آ جاؤ, تم بچ جاؤ گے. تو اس نے انکار کیا, اس نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. اچھا, جب وہ غرق ہو گیا نوح علیہ السلام کے سامنے, تو ظاہر نوح علیہ السلام بھی ایک باپ ہیں اور باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی, کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ, اور تیرا وعدہ تو سچا ہے, وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو بہترین ججز میں سے ہے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہلاک کیسے ہو گیا, تو میرے فیملی میں سے تھا اور تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی اور نوح علیہ السلام کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی, فرق انڈرسٹینڈنگس تھیں. تو دے ور ناٹ آن دا سیم پیج. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک, کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, یہ تیری فیملی میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے, اس کے نیک اعمال نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے پھر نوح علیہ السلام کو ڈانٹا, اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. تو دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں فیملی ہونا بلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے ساتھ, ایمان کے ساتھ ایسوسیشن ہے تمہاری فیملی کی. اسی چیز کو میں جوڑوں گا ایک براڈر پرسپیکٹیو کے ساتھ, کہ ہمارے بھی تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے, ڈیفینیشنز. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو سب کو کہتے ہیں مسلمان, الحمدللہ, اور انشاءاللہ مسلمان ہیں سب, لیکن اصل بات یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. کیا ہمارے ہاں جو پیرامیٹرز ہیں, ہمارے پیرامیٹرز تو یہ ہے نا کہ میرے امی ابو مسلمان, میرا نام احمد ہے, میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا اور شراب نہیں پیتا, تو میں مسلمان ہوں. یعنی اسینچلی تو ہم نے یہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کیا یہی پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے؟ کیا یہ ایمٹی ورڈز ہیں مسلمان ہونا؟ کیا ہماری ڈیفینیشن آف مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی سیم ہے, اور پھر ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے یہ بات. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ختم ہو گئی تو پیچھے کون رہے؟ اہل ایمان رہ گئے. پھر انہوں نے آگے پروجنی انہی کی آگے چلی ہے. اس کے بعد عاد اور ثمود جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نوح سے ہی جوڑتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں, لیکن کیا وہ تھے حقیقتاً؟ نہیں. یعنی لیبل جو تھا وہ تو وہی تھا, لیکن حقیقت اس کی نہیں تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی, یہود کو فرعون سے بچایا. آج بھی اور تب بھی یہود کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے فالو کیا, اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ کفر کے اوپر ہیں. تثلیث کے عقیدہ, ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے, ٹرینٹی کے جو بلیف ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کفر ہے وہ.
یعنی انسان اپنے آپ کو ایک لقب ایک لیبل دے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیلویشن اس نے اچیو کر لی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائے گا، لیکن حقیقی طور پہ یہ لیبل تو کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ ان کے پیچھے ایسنس جو ہے وہ پورا ہونا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا ہم سب کو اپنے آپ سے اور عوام کو جو سن رہی ہے ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہیں، اور اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات کے اوپر پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا ڈیٹیلز بیان کی ہیں، کیسے ڈیفائن کیا ہے. کیا ہم بھی اس ڈیفینیشن کے اوپر اترتے ہیں، یا پھر صرف ہم نے ایک عربی نام رکھ لیا، احمد نام رکھ لیا. کرسچنز بھی جو ہیں عرب ورلڈ کے اندر ان کا نام بھی احمد ہوتا ہے. تو یعنی ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے آپ کو اور مجھے بتا کے کہ نہیں تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم تو مسلمان ہو، تو تم تو جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے بیٹھا ہوئے ہو. تو یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے صفحات کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا حقیقی طور پہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. میری جو میں لاسٹ ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ سورہ ہود ہی سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا ظلم سے، اور اگر ان کے اندر ایک کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے تو میں ان کو تباہ نہ کرتا. اور وہ کیٹیگری اللہ نے فرمائی کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ ان کے اہل، ان کے جو لوگ تھے وہ اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے، مصلح لوگ موجود ہوتے. تو اس بات کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ہماری شریعت کے اندر عمل بالمعروف کی، یا اصلاح بیسیکلی کیا ہے، یو کال پیپل ٹو دا گڈ اینڈ یو فوربڈ ایول، یعنی آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی کی طرف روکیں. اور اس چیز کا بڑا ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح اب یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو، یعنی اپنی زندگی جیو، تمہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سبحان اللہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر ہمیں سب سے افضل امت، یعنی ہر بندے کو جی بڑا فخر ہے جی ہم تو جی امت ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فخر آپ کر رہے ہیں. آپ کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ جو سب سے اچھی امت بنایا وہ کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکنے والے ہو. اور یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ ہر چھوٹے بڑے بندے کے اوپر، جو بندہ اپنی کیپیسٹی میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ برائی کو روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ دیکھتے ہیں برائی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روکیں. دیکھیں میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کو ریلیٹیبل بنائیں. اسکول میں بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اگر غلط حرکت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہراس کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ ایک احسن طریقے کے ساتھ اس چیز کو روکیں. آپ اپنی ورکنگ سپیس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ روکیں. آپ فیملی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر فیملیز اگر بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر ڈسکشن رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، آپ بیٹھیں آپ روکیں. ہمارا یہ کام ایز اے امت ہو، پوری امت کا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انفرادی کوئی ذمہ داری ہے کہ ایک دو بندوں کے اوپر ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ جس سے فرض کفایہ ہو گیا کہ جی کچھ بندوں نے کر دی تو پوری ہوگی. ہر بندے کی سے ایکسپیکٹڈ چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس چیز سے ڈرایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو، ولا تنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور برائی سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیجے گا. ثم پھر کیا ہوگا، تدعونہ، تم اس کو پکارتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا. یعنی اگر ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے، ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں جو کہ دعا قبول کرنے کے بیچ میں ہنڈرنس بنتی ہے. آپ جب بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو اپنی بیسٹ پاسبل کیپیبلٹی میں روکیں. اور یہ یہود کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، بنی اسرائیل پہ جو کرس کیا گیا اس کی کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بما عصوا، یہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، حد سے گزرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا، برائیوں کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. یعنی آپ سوسائٹی میں جب بھی دیکھیں کوئی چیز بری ہو رہی ہے، اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کو روکیں اور خاموش ہونے والوں میں سے نہ بن جائیں، اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. اور میں بس ایک بات ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم ایک پرابلم سے گزر رہے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں.
تو میرے خیال میں یہ چیک لسٹ بہت ضروری ہے. اعمال اس سے پہلے کہ آپ وظیفہ کریں آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مصیبت جو ہے وہ آئی. بہت اچھی رپورٹ. جزاک اللہ. کا ربی ان ابنی من اہلی، کہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین ججز میں سے ہے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ ہلاک کیسے ہو گیا، تو میرے فیملی میں سے تھا اور تو نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی اور نوح علیہ السلام کے ہاں فیملی کی کیا ڈیفینیشن تھی، فرق انڈرسٹینڈنگس تھیں. تو دے ور ناٹ آن دا سیم پیج. اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یہ تیری فیملی میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، اس کے نیک اعمال نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو میرے سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے پھر نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی. تو دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام کے ذہن میں فیملی ہونا بلڈ سے ایسوسیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ایسوسیشن ہے تمہاری فیملی کی. اسی چیز کو میں جوڑوں گا ایک براڈر پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ ہمارے بھی تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے ڈیفینیشنز. مثال کے طور پہ ہم اپنے آپ کو سب کو کہتے ہیں مسلمان، الحمدللہ اور انشاءاللہ مسلمان ہیں سب، لیکن اصل بات یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اصل سوال ہے. کیا ہمارے ہاں جو پیرامیٹرز ہیں، ہمارے پیرامیٹرز تو یہ ہے نا کہ میرے امی ابو مسلمان، میرا نام احمد ہے، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا اور شراب نہیں پیتا تو میں مسلمان ہوں. یعنی اسینچلی تو ہم نے یہ پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. کیا یہی پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے؟ کیا یہ ایمٹی ورڈز ہیں مسلمان ہونا؟ کیا ہماری ڈیفینیشن آف مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی سیم ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو لیبل کر رہے ہیں؟ بہت ضروری ہے یہ بات. اور آپ دیکھیں کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ ایسے ہی کیا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ختم ہو گئی تو پیچھے کون رہے؟ اہل ایمان رہ گئے. پھر انہوں نے آگے پروجنی انہی کی آگے چلی ہے. اس کے بعد عاد اور ثمود جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نوح سے ہی جوڑتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نوح علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں، لیکن کیا وہ تھے حقیقتاً؟ نہیں. یعنی لیبل جو تھا وہ تو وہی تھا لیکن حقیقت اس کی نہیں تھی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، یہود کو فرعون سے بچایا. آج بھی اور تب بھی یہود کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے فالو کیا، اور آج بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ کفر کے اوپر ہیں. تثلیث کے عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ جو ہے، ٹرینٹی کے جو بلیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کفر ہے وہ. یعنی انسان اپنے آپ کو ایک لقب، ایک لیبل دے کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ سیلویشن اس نے اچیو کر لی اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائے گا. لیکن حقیقی طور پہ یہ لیبل تو کوئی معنی نہیں رکھتے جب تک کہ ان کے پیچھے ایسنس جو ہے وہ پورا ہونا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں نا ہم سب کو اپنے آپ سے اور عوام کو جو سن رہی ہے ان کو سوال پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہیں؟ اور اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ اپنے آپ کو قرآن کے صفحات کے اوپر پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا ڈیٹیلز بیان کی ہیں، کیسے ڈیفائن کیا ہے. کیا ہم بھی اس ڈیفینیشن کے اوپر اترتے ہیں، یا پھر صرف ہم نے ایک عربی نام رکھ لیا، احمد نام رکھ لیا. کرسچنز بھی جو ہیں عرب ورلڈ کے اندر ان کا نام بھی احمد ہوتا ہے. تو یعنی ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان اسی طرح گمراہ کرتا ہے آپ کو اور مجھے بتا کے کہ نہیں تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تم تو مسلمان ہو، تو تم تو جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے پیدا ہوئے ہو. تو یہ جو ہے نا بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن کے صفحات کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا حقیقی طور پہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. میری جو میں لاسٹ ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کروں گا وہ سورہ ہود ہی سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بستیوں کے تباہ ہونے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کیا ظلم سے، اور اگر ان کے اندر ایک کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے تو میں ان کو تباہ نہ کرتا. اور وہ کیٹیگری اللہ نے فرمائی کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ ان کے اہل، ان کے جو لوگ تھے وہ اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے، مصلح لوگ موجود ہوتے. تو اس بات کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے کہ ہماری شریعت کے اندر امر بالمعروف کی، یا اصلاح بیسیکلی کیا ہے، یو کال پیپل ٹو دی گڈ اینڈ یو فوربڈ ایول.
یعنی آپ نیکی کی طرف بلائیں اور برائی کی طرف روکیں. اور اس چیز کا بڑا ڈلما ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس طرح اب یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو، یعنی اپنی اپنی زندگی جیو، تمہیں دوسروں کی زندگیوں کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سبحان اللہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر ہمیں سب سے افضل امت، یعنی ہر بندے کو جی بڑا فخر ہے جی ہم تو جی امت ہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ فخر آپ کر رہے ہیں. آپ کبھی یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو یہ جو سب سے اچھی امت بنایا وہ کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نکالے گئے ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکنے والے ہو. اور یعنی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہ ہر چھوٹے بڑے بندے کے اوپر، جو بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے وہ برائی کو روکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ دیکھتے ہیں برائی ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روکیں. دیکھیں میں اور آپ دیکھتے ہیں اس کو ریلیٹیبل بنائیں. اسکول میں بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کالجز میں یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ اگر غلط حرکت کر رہے ہیں، کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے، کوئی کسی کو ہراس کر رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ اگر دیکھ رہے ہیں آپ ایک احسن طریقے کے ساتھ اس چیز کو روکیں. آپ اپنی ورکنگ سپیس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ روکیں. آپ فیملی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اکثر فیملیز اگر بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر ڈسکشن رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، آپ بیٹھیں آپ روکیں. ہمارا یہ کام ایز اے امت ہو، پوری امت کا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انفرادی کوئی ذمہ داری ہے کہ ایک دو بندوں کے اوپر ذمہ داری اس طرح کی آ گئی کہ جس سے فرض کفایہ ہو گیا کہ جی کچھ بندوں نے کر دی تو پوری ہوگی. ہر بندے کی سے ایکسپیکٹڈ چیز ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس چیز سے ڈرایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو، ولا تنہون عن المنکر، اور ضرور بضرور برائی سے روکو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب بھیجے گا. ثم پھر کیا ہوگا، تدعونہ، تم اس کو پکارتے رہو گے، فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا بند کر دے گا. یعنی اگر ہم امر بالمعروف کو چھوڑ دیں گے، ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ ان فیکٹرز کو بھی دیکھیں جو کہ دعا قبول کرنے کے بیچ میں ہنڈرنس بنتی ہے. آپ جب بھی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو اپنی بیسٹ پاسبل کیپیبلٹی میں روکیں. اور یہ یہود کی بیماری تھی. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم، بنی اسرائیل پہ جو کرس کیا گیا اس کی کیا وجہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بما عصوا، یہ لوگ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، حد سے گزرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے نا، برائیوں کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں بہت برا کام ہے جو یہ کرتے تھے. یعنی آپ سوسائٹی میں جب بھی دیکھیں کوئی چیز بری ہو رہی ہے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کو روکیں اور خاموش ہونے والوں میں سے نہ بن جائیں، اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. اور میں بس ایک بات ایڈ کر دوں کہ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ ہم ایک پرابلم سے گزر رہے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. تو میرے خیال میں یہ چیک لسٹ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ آپ وظیفہ کریں، آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مصیبت جو ہے وہ آئی. بہت اچھی رپورٹ. جزاک اللہ.